बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम बातें आज हम करेंगे, ख़ास तौर पे नैब की कवानीन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है क्योंकि इसका बार बार जिक्र होता है। उस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो ये लॉ है असासजात का कि आपकी आमदन से ज़ायद असासजात, इस पर बड़ी पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। असल में ये लॉ है क्या और दुनिया में किस किस्म की कवानीन है, पाकिस्तान में क्यों ये बहस शुरू हुई है, ये मैं आपको तफसीलन बताऊंगी। आप अपने बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मगर शुरू में जो पहली खबर है वहाँ से आगाज़ करते हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आमदन से ज़ायद असासजात के मामले में, यानी इसी मामले पर जिसको आज मैंने डिस्कस करना है, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के 2 करीबी साथियों को बुलवा लिया है। जो नैब के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि जो नूर असगर साहब हैं और गुल असगर, ये क्लोज एसोसिएट्स या एड समझे जाते हैं मौलाना फजल रहमान के। और ये याद रखिए कि PDM को इस वक्त लीड करें मौलाना फजल रहमान, सो उनको प्रेशराइज करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। उनमें से नैब यकीनन एज अ टूल इल्ज़ाम लगा रही है, अपोजिशन के इस्तेमाल होता है, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि बग़ैर किसी वजह के इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। इसलिए बार बार हमने पहले भी देखा कि पहले मौलाना फजल रहमान के हवाले से मीडिया में ख़बरें लीक की गई, मगर एक्चुअली जिन साहब को बुलाना चाहिए, जिससे बात करनी चाहिए, वो नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने एक धमकी भी लगाई। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, खुद नैब के ज़राए भी ये बताते हैं कि वाइट कॉलर्ड लोग हैं, परेशान हो गए वो इससे। मरीम नवाज़ की दफ़ा भी जब वो उनको बुलाया नैब ने तो इस किस्म का हंगामा हुआ कि उससे भी घबरा गए। आप देखें दोबारा पेशी नहीं हुई। एक तरीक़ाकार बन गया है कि नैब बुलाए तो उसको झिड़क दो, उसे बदतमीज़ी से बात करो। ये ऐसा ही है कि जब आप VVVIP हो और VVIP कल्चर में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, और अगर कोई आपको कह दे कि आप लाइन में खड़े हो या ये कह दे कि आपने ये सिग्नल क्यों तोड़ा है, तो आप उस पे आगे बरसना शुरू कर दें, उसको आप डांटना शुरू कर दें, उससे कहें तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाला। ये कुछ इस किस्म का मामला चल पड़ा है पाकिस्तान में, इसलिए आज हमने डिटेल में बात करनी है। ये तो लेटेस्ट हैपनिंग थी। उससे पहले ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यह बयान दिया कि उन्हें समझ नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम उन्हें समझाएं कि ख्वाजा आसिफ क्यों गिरफ्तार हुए हैं, या ये जो आज इन लोगों को बुलाया गया है क्यों बुलाया गया है, वजह क्या है। जो नैब ऑर्डिनेंस की शिक 9 है उसके मुताबिक इस कानून की गिरफ्त में कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स, उसके बच्चे और उसके बेनामी अकाउंट्स आते हैं। अब मज़े की बात या इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। वो नैब के इदारे को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, दीगर इदारों को भी जानते हैं। जो कवानीन है वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उधर ही के इदारे का ये कानून है। इसलिए जब वो पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही तो हमें हैरत होती है। इसी तरीके से जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, बरतानिया में, वहाँ भी इसी किस्म के कवानीन हैं कि आपकी आमदनी कितनी है, आप जस्टिफाई करें कि आपके पास जो चीज़ें हैं क्या वो आपकी आमदनी से मैच करते हैं। ये बेसिक फ़लसफ़ा है, बेसिक कानून है और इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कानून ये कहता है कि अगर ऐसे किसी ओहदेदार के असासजात, यानी जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी चीज़ें हैं, घर बार जो भी उनके पास है, ज़ेवरात है, उनकी आमदन से अगर वो मैच कर जाते हैं, ये वो बता दें कि मेरी ये आमदन है या इस तरीके से मुझे मिले हैं या गिफ्ट मिले हैं, जो भी उसकी रसीदें होनी चाहिए, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक सर्टन इनकम है और आपका लाइफस्टाइल उसको मैच ही नहीं कर रहा और ना ये ज़राए मालूम है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि वो रकम करप्शन से हासिल की गई है। इस कानून के मुताबिक जो अपने ज़राए आमदन को साबित करने की जिम्मेदारी मुल्ज़िम पर आयद होती है। ये जो कानून है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी मुख्तलिफ शिकें हैं। मैंने तो आपको बताया कि 9 जो इसका पॉइंट है उसकी शिक नंबर 4 और 5 होती है, वो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि इफ़ ही बाय करप्ट, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property valuable thing or particularly advantageous things। जो भी चीज़ जिससे उसको फ़ायदा पहुँचेगा या उनकी फैमिली को फ़ायदा पहुँचेगा, या उसमें स्पाउस और बच्चे आ जाते हैं, डिपेंडेंट्स आ जाते हैं, जो आप ना बता सकें कि कहाँ से आई है, तो आपसे ही सवाल होगा। ये पॉइंट 4 है जहाँ से मैं पढ़ के बता रही हूँ। पॉइंट 5 ये कह रहा है इफ़ ही और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, यानी वो खुद हो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या रेफरेंस बन रहा है, या उनके बच्चे हो या उन पे जो डिपेंडेंट हैं, और बेनामीदार ओन्स, पोजेसेस और हैज़
right or title in any asset or holds irrevocable power of attorney respect of any aspect. یعنی آپ کے پاس پراپرٹی نہ ہو لیکن پاور آف اٹرنی ہو اور آپ بتا نہ سکیں کہ آپ کیوں ہیں. سو اس میں بھی آپ کو پھر نیب بلا سکتا ہے اور آپ سے سوال کر سکتا ہے کیونکہ آپ نہیں بتا سکے کہ یہ پراپرٹی اور یہ چیزیں آپ کے پاس، آپ کی اسپاؤس کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس کیوں آئے. یہ تو قانون ہے. جس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ایک قانون موجود تھا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی کیا ہے. اپوزیشن کے دور جب دور اقتدار تھا اسی طرح کا قانون یہاں پر تھا. جو برطانیہ ہے وہاں پر بھی اسی قسم کے قانون رائج ہیں. یہ نواز شریف وہاں پر جیسے میں نے کہا قیام کیے ہوئے ہیں اور اسی برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ کا ایک مشہور زمانہ اسکینڈل بھی مثال کے طور پہ میں پیش کرتی ہوں. یہ بڑا اس کو میں نے فالو کیا تھا، کور کیا تھا، اس لیے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. یہ بینیفٹ فراڈ برطانیہ میں آیا، اس کو کہتے ہی بینیفٹ فراڈ ہے یا ایم پیز ایکسپینسز اسکینڈل کے نام سے آپ گوگل کریں آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جائیں گی. اور تہلکہ مچ گیا تھا برطانیہ میں جہاں پر ابھی میاں صاحب رہ رہے ہیں. برطانیہ میں سال 2009 میں ارکان پارلیمنٹ کے اخراجات کا اسکینڈل سامنے آیا. الزام یہ تھا کہ برطانوی اراکین اسمبلی نے، جس میں اسپیکر اور چند وزراء بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے سفری اخراجات اور دیگر ذاتی معاملات کے لیے سرکاری خزانے سے رقوم حاصل کی. ایک تو ان کو آتھرائزڈ ہوتی ہے جو اماؤنٹ، مگر بڑھا چڑھا کے رسیدیں دی گئیں تاکہ اگر فرض کریں کہ میں نے یہ پین خریدا ہے کسی دکان سے 10 روپے کا، لیکن میں جب کلیم کرنے جاؤں ایکسپینس تو میں دکھا دوں کہ میں نے پاکستان کی سب سے مہنگی دکان سے یہ پین لے لیا 1000 روپے کا. سو یہ والی جو کرپشن ہے اس طرح کی وہاں پر ہوئی تھی. مثلا ایسی دکان سے دکھایا کٹلری خریدی کی گئی ہے جو کہ کٹلری کی تھی نہیں اور وہاں پہ کٹلری بہت زیادہ ایکسپینسو تھی. اسکینڈل نے برطانوی پارلیمنٹ کو برے طریقے سے ہلا کر رکھ دیا. ان برطانوی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کا تعلق دونوں ہی پارٹی سے تھا، یعنی لیبر پارٹی سے بھی تھا، کنزرویٹو پارٹی سے بھی تھا. وہ جو اراکین تھے اپنے ذاتی مکانوں میں کروائی جانے والی جو ایک ان کو فیسلٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو سیٹ کریں، ترین آرائش، فلیٹ اسکرین، ٹیلی ویژن، مساج چیئرز کا بھی اس میں ذکر تھا، میوزک سسٹم، یہ چیزیں جو ذاتی اشیاء کے لیے ہیں وہ انہوں نے خریدی اس ایکسپینس سے جو کہ ان کو اپنی آتھرائز تھے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے چیز کیا خریدی، دکھائی کتنے کی، پھر آپ کو کس کس چیز کے لیے اتھارٹی ہے کہ آپ چیزیں خرید سکیں. سو اتھارٹی اگر فرض کریں مجھے اس بات کی ہے کہ میں 2 کتابیں خرید سکتی ہوں مگر میں جا کر اس کی ایک مساج چیئر خرید کے لے آئی. سو اس قسم کے معاملات ہوئے. سوئمنگ پول کے لیے جو ان کو چیزیں چاہیے تھی وہ خریدی گئی. اس طرح کے اور بہت سارے اخراجات تھے. اسی طرح مکان کے کرائے کے مد میں بھی کچھ جو ان کے ممبرز تھے انہوں نے حکومت سے پیسے وصول کیے. مثلا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم گھر کرائے کا رہ رہے ہیں جبکہ وہ ان کے اپنے گھر میں رہ رہے تھے مگر انہوں نے فالس کلیم کیا اور وہ پیسے آتھرائز تو تھے مگر ان کا کلیم فالس تھا. سو اس کے اوپر یہ تمام معاملہ ہوا. اس وقت جو وزیر تھے ایلیٹ مورلے ان پر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے 16,000 پاؤنڈ مورگیج کی مد میں لیے جو ان کے نام پر نہیں تھی. انہوں نے کہا میں نے مورگیج لی ہوئی ہے بٹ وہ کسی رشتہ دار کی ہوگی، کسی اور کی ہوگی. اسی طرح لیبر پارٹی کے ایک دوسرے رکن پارلیمنٹ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 1700 پاؤنڈ مساج چیئر کے لیے وصول کیا. اب آپ سوچیں 1700 پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں. اسی طرح ایک اور ممبر پارلیمنٹ نے 1100 پاؤنڈ اپنے میوزک سسٹم پر اور اسی طرح 1475 پاؤنڈ اپنے دفتر کی ٹیبل خریدنے کے لیے وصول کیے. اب یہ لوگ جو آج پوچھتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہو، یہ بھی ایم پیز ہیں، یہ بھی بڑے ووٹس لے کے وہاں تک پہنچے ہیں، بڑی محنت کر کے وہاں تک پہنچے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں یہ آپ نے 1400 پاؤنڈ کی ٹیبل کیسے خریدی، کس طرح سے آپ نے اس کو کلیم کیا. ایک ایک بات پوچھی گئی اور یہ ساری رقم جو پورا کا پورا اسکینڈل تھا جس نے ہلا کے رکھ دیا برطانیہ کو، آج تک اس کو بڑے برے نظر سے دیکھا جاتا ہے، بڑا منہ چھپاتے پھرے سب لوگ. یہ ساری رقم تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ، یہ ٹوٹل جو ہے 5 لاکھ پاؤنڈ ہے. برطانیہ جیسے طاقتور ملک جو کہ اسٹرانگ اکانومی ہے اس ملک کے لیے رقم کچھ بھی نہیں تھی مگر تہلکہ مچ گیا وہاں پر. اس کے نتیجے میں ان کے اراکین کو نہ صرف یہ رقم واپس کرنی پڑی، آئی ول ریپیٹ، واپس کیے. جہاں پہ اگر ٹیبل لی تھی 700 پاؤنڈ کی، کلیم کیا تھا 1100 پاؤنڈ کا، میں مثال دے رہی ہوں. تو وہ جو ایکسٹرا پیسے آپ نے کلیم کیے، یہ نہیں کہہ کہ جی غلطی ہو گئی، جی میرے خلاف ہو گیا نیب، دیکھیں جی یہ سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں جی مجھے حکومت سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ پیسے بھی ان کو واپس کرنے پڑے. اسپیکر اور کیبنٹ کی وزراء سمیت کئی اراکین اسمبلی کو استعفیٰ بھی دینا پڑا. اب میں آپ کو ذرا لسٹ جلدی جلدی بتا دوں کہ استعفے شروع کیسے ہوئے تھے. بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیے گا. سب سے پہلے جی اسپیکر کا ریزگنیشن آیا اور کس بات
بات پہ اسپیکر نے جو اسٹیٹمنٹس دی ان دنوں میں اس پہ بہت برا منایا گیا کہ انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ معاملہ یہ کہ خبر لیک کیوں ہوئی. ان کو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم اس شخص کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اسمبلی میں, سو ان کو ریزائن کرنا پڑا. تو اس کے بعد جیکی اسمتھ announced that she would step down as Home Secretary after the European elections but would contest her seat at the next election. ان کو بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا لیکن وہ پھر ہار گئیں, وہ سیٹ ہی نہیں مل سکی ان کو. ہیزل بلیئرز announced on 3rd June that she would step down as Secretary of State for Communities and Local Government. ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا. بڑے بڑے نام ہیں یہ. ٹونی میکنرٹی resigned from his position as Minister for Employment during the cabinet reshuffle on 5th January 2009. پھر جیف ہون, ان کو بھی اپنی پوزیشن سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ٹرانسپورٹ چھوڑنی پڑی 5 جون کے ری شفل میں ہی. کٹی اشر ریزائنڈ ایز ایکسچیکر سیکرٹری, ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا. دین ڈیوڈ لاز واز دا لاسٹ ٹو ریزائن فرام دا کیبنٹ فار ایکسپینسز ریلیٹڈ ایشوز 1 year after the other cabinet resignations. یعنی یہ پیچھا نہیں چھوڑا اس معاملے نے. کچھ کو تو فوراً ریزائن کرنا پڑا پریشر میں, کچھ نے بعد میں کیا, 1 سال بعد بھی انہوں نے ریزائن کیا. سو یہ باتیں کرنا, جمہوریت کی بات بہت سراغوں پر, جس طرح جمہوریتیں چلتی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں ہوتا کیا. پھر یہ سوال نہ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ قانون ہے کیا. ایک اور مثال آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی حاضی ضمیرہ کی ہے. یہ خاتون, اب بڑا انٹرسٹنگ ان کا معاملہ ہے, لنڈن کی ریزیڈنٹ ہے, یعنی وہاں پہ رہائش رکھتی ہیں. انہوں نے لنڈن کی معروف ہیرڈ, آپ کو پتا ہوگا اس کا, جہاں پہ الفائد صاحب کا بڑا ذکر ہوتا ہے, 1.5 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ کی انہوں نے شاپنگ کی. اس کے بعد برطانوی حکومت نے جو یہ خاتون تھی ان کی آمدنی کے مطابق وہیں پہ ان کو روک لیا, کہا کہ بتائیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے. وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی کہ ان کے پاس یہ دولت آئی کہاں سے ہے جس کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں. اس لیے ان کے تمام ایسٹس کو فریز کر دیا گیا اور کارروائی شروع کر دی گئی ان کے خلاف. ضمیرہ حاجی کے شوہر آذربائیجان میں سرکاری بینک کے ساتھ کروڑوں پاؤنڈز خرد برد کرنے کے الزام میں جیل میں قید ہیں. سو یہ کیا ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا برطانیہ کو, وہاں پہ کیونکہ انہوں نے زیادہ خریداری کی, اس پہ ان سے سوال ہو گیا. برطانوی حکومت نے حاجی ضمیرہ کے خلاف کارروائی جو شروع کر دی, اور جو ان کا قانون ہے, پھر کوئی پوچھے کہ کیا ہے, وہ ان ایکسپلینڈ جو ویلتھ ہے اس آرڈر کے تحت انہوں نے یہ کارروائی کی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ قانون کیا ہے. 2017 میں برطانوی حکومت نے یہ نیا قانون منظور کیا ہے جس کے مطابق وہ دولت جس کے ذرائع کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی جا سکے, اس قانون کی مدد سے برطانوی حکام کسی بھی اثاثے اور جائیداد پر خود قبضہ کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے بارے میں وضاحت نہ ملے, پراپر رسیدیں نہ ملیں, تو وہ برطانیہ کی ملکیت ہو جائے گا. قانون کے تحت ایسے کوئی بھی اثاثے جن کی مالیت 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو, اور 50,000 پاؤنڈ آپ پاکستان میں کنورٹ کریں کتنے بنتے ہیں, اگر ان پر شک ہو کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے ہیں, حکومت یعنی برطانیہ کی حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی. وہ قانون اور اس پر عمل اعلیٰ اخلاقی قدریں رکھنے والی زندہ قوموں کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرے ہیں. مگر اب یہاں کیا ہو رہا ہے, بدقسمتی سے پاکستان میں احتساب اور جواب دہی کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر بھی کسی سیاستدان اور عوامی نمائندے کے خلاف بات کرنی ہے, کرپشن کا کیس ہے, اور پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ بتائیں یہ معاملہ ہے کیا, تو وہ تڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں, دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ انتقامی کارروائی کریں ہمارے خلاف, آپ جواب دیں, صاف صاف بتائیں کہ کہاں سے یہ معاملہ ہوا ہے. اگر کسی نے نہیں کیا کوئی غلط کام تو اس کو پریشانی کس بات کی ہے. خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد بھی اسی قسم کے الزامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. زیادہ اثاثے, یہ کیا اپنا ڈرامہ ہے. اس میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. آمدن سے زیادہ اثاثے, یہ کیا کیس ہے, یہ کیا اپنا احتساب ہے. تو ایک جانب ماضی میں نیب کے چیئرمین کہتے رہے ہیں کہ ملک میں روزانہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, تو دوسری جانب جب بھی آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں تو نیب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. غلطیاں ہیں نیب میں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. مگر اتنی معصومیت سے یہ کہہ دینا اور حیرانگی سے کہہ دینا کہ پتہ نہیں یہ کون سا قانون ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا یہ کہا گیا کہ وہ ہوتے کون ہیں ہم سے پوچھنے والے. بالکل ہوتے ہیں جی, سب پوچھ سکتے ہیں. جو جمہوریت ہے
وہاں پہ تو آپ کے کالگ کو آپ سے پوچھنا چاہیے, جو بیٹی ہے اس سے اس کا باپ پوچھے, باپ جو ہے جو شخص اس کی اسپاؤس پوچھے, ان کا باپ پوچھے. یہ اس طرح سے معاشرہ بنتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, جو دل چاہے گا, جتنی مہنگی میرے دل چاہے گا گھڑی پہنوں گا, جتنا میرے دل چاہے گا مہنگے میں گھر میں رہوں گا, جو میرا دل چاہے گا میں مہنگی گاڑی چلاؤں گا. ضرور اپنے دل کی خواہشات پوری کیجیے, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ملک کی ریکوائرمنٹ ہے, جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا, یا رہ چکے ہیں, کہ یہ کیسے ہم نے مال بنایا تھا, کس طرح سے میں یہ افورڈ کر رہا ہوں, اور کیا وجہ ہے, اس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں. جب پبلک ہولڈر آپ نے بننا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ قوانین کیا ہیں, اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جو نیب کا قانون ہے, اس کو میں نے آپ کو صرف ایک شک پڑھ کے بتائی ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس قانون کی تمام شکیں بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے, تاکہ آئندہ جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ کون سا قانون ہے, فضول میں نیب بات کر رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.